अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। आज हम सूरह अल बकरा शुरू करेंगे, जो कि कुरान पाक की सबसे तवील तरीन सूरा है। इस सूरत में 40 रुकूआत हैं और 286 आयात हैं। इस सूरह की आयत नंबर 67 में एक वाक़या ज़िक्र किया गया है, जिसमें बनी इसराइल को एक ख़ास मौके पर गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया है। इस लिहाज से इस सूरत का नाम अलामती तौर पर सूरह बकरा रखा गया है। बकरा अरबी में गाय को कहते हैं, और चूँकि इसमें गाय का वाक़या बयान हुआ है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। ये मदनी सूरत है, यानी हिजरत के बाद मदनी दौर में ये नाजिल हुई थी। और इसमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा फ़जीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। एक हदीस, यानी मुस्लिम की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की आखिर में 2 आयत ऐसी फ़जीलत वाली हैं कि जो शख्स इनको रात में पढ़े तो इसके लिए काफ़ी होती हैं। एक दूसरी रवायत में फरमाया, अपने घरों को मकबरे न बनाओ, इस घर से शैतान फरार हो जाता है जहाँ सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। एक और रवायत की ये अल्फाज हैं कि ये अल बकरा और आले इमरान अपने पढ़ने वालों के लिए पुरज़ोर सिफारिश करेंगी। और एक और रवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल बकरा को पढ़ने वाले रहमत में होंगे, यानी रहमत समेटेंगे, और इसको न पढ़ने वाले हसरत करेंगे। ठीक है। तो रवायात से क्या पता चलता है कि सूरह अल बकरा और उनको पढ़ने वाले और सूरह आले इमरान को पढ़ने वाले जो हैं, ये अज़्ज़हरान दोनों सूरतें कहलाती हैं। ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी बाकायदा। इसलिए इस सूरत को पढ़ना अपना मामूल बना लें। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी 2.5 पारों की सूरत पढ़ें, आप इसमें से एक रुकू रोज़ाना पढ़ने की आदत बना लें। इसी सूरत में आयतुल कुर्सी है, जिसकी बुखारी और मुस्लिम में खुसूसी फ़जीलत बयान की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी को आज़म आया, यानी अज़मत वाली आयत फरमाया है। तो शुरू करते हैं सूरह अल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहली 5 आयत करेंगे, क्योंकि पहली 5 आयत मुख्तसर भी हैं और इनका मौजू भी एक है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं। ये कुरान पाक की 29 सूरतों की इब्तिदा में हरूफ मुक़त्तआत आए हैं। और मुक़त्तआत जो है, ये मुक़्ता की जमा है, और मुक़्ता जो है वो क़ता से निकला है। क़ता का मतलब है अलग अलग करना, क़ता करना। तो ये हरूफ जितने भी लिखे जाएं हमेशा अलग अलग पढ़े जाएंगे। कुरान में और सही हदीस में इनके कोई मानी बयान नहीं किए गए, यानी अल्लाह ताला ने हरूफ मुक़त्तआत के मानी ना कुरान पाक में नाजिल किए, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हैं। इसलिए हमें भी इनको जैसे लिखा गया है वैसे ही पढ़ना चाहिए। वैसे भी ये कुरान पाक का मौजज़ा है कि इनके मानी किसी को नहीं आते, लेकिन इन्हीं को जोड़कर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान बना दिया। ज़ालिका, ये अलकिताबु किताब है। ये किताब से मुराद कुरान पाक है जो हमारे हाथों में है। और ज़ालिका इसम इशारा है, इससे इसका एक मानी वो भी है। वो यानी जो इसका असल लोहे महफूज में अभी तक मौजूद है। कुरान पाक हमारे पास भी है, और इसकी असल जो है वो अल्लाह ताला के पास मौजूद है। तो इसलिए ज़ालिका के दोनों मानी हैं। ज़ालिकल किताबु, ये किताब या वो किताब जो अल्लाह के पास है, या जो अल्लाह ने जिसकी कॉपी हमें दे दी है, यानी कुरान पाक। ला रईबा, कोई शक नहीं, फ़ीही, इसमें रैब कहते हैं बेचैन कर देने वाला शक। यानी कुरान पाक में ऐसा कोई शक है ही नहीं जो इंसान को परेशान करे, बेचैन करे। मसलन कुरान पाक के बारे में क्या शक हो सकता है कि ये, जैसे कि आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि अहले अरब जो हैं उनका ये ख्याल था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह खुद ही गढ़ लिया है, या कुछ लोग आके इनको लिखवाते या सुनाते हैं। लिख तो सकते नहीं थे, कुछ लोग आके इनको ये सुनाते हैं और वो आगे हमें सुना देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके मेरी तरफ से होने में और इसके किताबुल्लाह होने में, इसका आसमान से आने में कोई शक नहीं है। ये क्या है? कुरान पाक हुदन, हदायत है, फी लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए। मैंने आपको हदायत का मानी बताया था कि रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। तो हदायत जो है कि ये देता है लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों को। किताब अल्लाह जो है ये बिलाशुबा तमाम ही इंसानों के लिए पैगाम हदायत बयान करती है, लेकिन इससे सही मानों में फैज़ हासिल वो करेंगे जिनके अंदर तकवा होगा।
یعنی جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوں گے، جو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا پورا شعور رکھتے ہوں گے، انہیں یہ احساس ہوگا کہ مجھے ایک ایک بات کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ہر عمل کریں گے، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی کیچڑ والی جگہ سے گزرتے ہوئے اپنے دونوں پائنچے اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر گزرتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑیں، بالکل ایسے ہی زندگی کو بھی بچتے بچاتے گزارتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے متقین کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ تو قرآن آیا تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہدایت اس سے لیتے، سمجھتے، اس کو اپناتے، اس کو صرف متقین ہیں۔ الذین وہ لوگ یؤمنون، اب دیکھیں متقین آپ کو بتایا کون ہوتے ہیں۔ اب ہم نے پیچھے صالحین کی بارے میں پڑھا، تو صالحین جو ہیں وہ اصل میں متقین بھی ہوتے ہیں۔ تو متقین کی کیا اور کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر ہوں گی تو ہم متقین کہلائیں گے؟ سب سے پہلے ان کی خوبی یہ ہے کہ الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیبی غیب پر۔ تو متقین جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ دیکھیں الغیب جو ہے، اسم معرفہ یہاں پہ لگا ہوا ہے، خاص غیب، عام غیب کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک تو عام عمومی غیب ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے تو نہیں پتا کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، یہ عام غیب ہے، میں اٹھ کے جا کے دیکھ سکتی ہوں، لیکن جب تک میں دیکھوں گی نہیں وہ میرے لیے عام غائب ہے، غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہوتا ہے خاص غائب۔ خاص غائب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کیسے ہیں، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، فرشتے کیسے دکھنے میں لگتے ہیں، یا اسی طرح قبر کا عذاب دیکھ کیسے ہوگا، یا ہمارے لیے تو انبیاء بھی الغیب ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم نے انہیں تو نہیں دیکھا ہوا، تو اس لیے ایسی چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر وہ الغیب کہلاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم نہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، نہ اس دنیا میں قبر کے عذاب کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ جنت دوزخ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمیں روح کی سمجھ آتی ہے کہ روح کیا ہوتی ہے، یہ سارے الغیب ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا، ہمارا ایمان ہے کہ وہی باتیں بالکل 100% ٹھیک ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو متقین کی سب سے پہلے صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ وہ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ یاد رکھیں یہاں نماز پڑھنے کو نہیں کہا گیا، قائم کرنے کو کہا گیا ہے۔ اقامت صلاۃ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نماز کو تمام شرائط کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، یعنی جس میں شرائط میں طہارت، انسان کی جسمانی اور کپڑوں کی طہارت سے لے کر جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے وہاں پر طہارت، اور جو ہے باقی ادب و آداب، یعنی نماز کیسے شروع کرتے ہیں، نماز کو لفظی طور پہ سمجھنا، ترجمہ اس کا ذہن میں رکھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ پراپر طریقے سے بالکل اول وقت پر نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تو متقین وہ نہیں ہوتے جو بس ناپاکی کا خیال نہ رکھیں، جو کسی بھی وقت اٹھ کے نماز پڑھ لیں، جو اس نماز میں سستی کریں، جنہیں نماز کی کوئی فکر نہ ہو، بس ایسے ہی اٹھ کے بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ لیں، وہ نہیں ہوتے۔ متقین سوچ سمجھ کے شعور کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت رزق کی اپنی طرف کی ہے، اور رزق کے اندر یاد رکھیں عربی زبان رزق بڑا وسیع ہے۔ اس رزق سے مراد صرف اور صرف کھانا پینا یا مال نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مال، اولاد، دنیاوی جو ہمارے پاس سہولتیں ہیں وہ ساری، ہمیں ملنے والی تمام نعمتیں، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، تمام چیزیں رزق کے اندر آتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے مال، جان، اولاد اور وقت اور صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں ينفقون خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مالی عبادت، جانی عبادت بھی کرتے ہیں، مالی عبادت کا بھی ذکر ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ مالی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ والذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن پاک، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تو بڑی الہامی کتابیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ کتابیں اور صحائف دیے گئے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ وبالآخراتی، اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون، ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان کو پکا یقین ہے کہ آخرت قیامت آئے گی اور انہیں اللہ کے سامنے جواب دہی ہے۔ اولئک، یہی لوگ، اوپر ہیں، ہدن، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، یہ چاروں پہلی آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ اصل میں ہدایت پر ہیں۔ اور اولئک، وہی لوگ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون جو لفظ ہے یہ فلاح سے نکلا ہے، اور فلاح جو ہے وہ عربی میں کسان کو بھی کہا جاتا ہے۔ کسان جیسے کہ کھیتی کو کھودتا، کریدتا، اس کے اندر بیج ڈالتا اور پھر اس پہ مزید محنت کرتا ہے، اور بالآخر کھیتی کی صورت میں اپنی جو کامیابی ہے وہ پا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک متقی، ایک مومن، ایک مصلح جو ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی انتہائی محنت کرتا ہے دین کے راستے میں، اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کو، اور بالآخر جب وہ اتنی محنت کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ مفلحون کہلاتا ہے، یعنی اس نے ابدی کامیابی حاصل کر لی۔ ابدی کامیابی ہوتی کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لینا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ یاد رکھیے، جنت میں کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ایک مومن کو انتہائی محنت کرنے کو کہا گیا ہے کہ وہ دنیا کی سارزی زندگی کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے دین کے لیے اور آخرت کے لیے انتہائی محنت کرے۔ جیسے آج کے مسلمان دنیا کے پیچھے اپنی جان جوخم میں ڈال کر لگا ہوا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ صبح اٹھتے ہی اپنی روٹین پہ غور کریں کہ بچوں کو اسکول بھیجنا، اور اسکول ہمارے لیے یعنی حرف آخر ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، لیکن جتنی محنت ہم دنیاوی اسکولوں میں بچوں کو بھیجنے کے لیے کرتے ہیں، اتنی ہی فکر ہمیں اپنے بچوں کے دین کی بھی ہونی چاہیے، دین کی تعلیم کی بھی ہونی چاہیے، ان کی آخرت کی بھی ہونی چاہیے، اور اپنی بھی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ہم دین کے راستے پہ ہوں گے تو ہماری نسلیں خود بخود ہمیں فالو کرتے ہوئے دین کے راستے پہ چلیں گے۔ کل سے جو ہے وہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اس لیے آج میں نے آپ کو 5 آیات کروائی ہیں، مختصراً کروائی ہیں، بہت مختصراً اور بہت آسان وے میں نے آپ کو یہ کروائی ہیں، تاکہ آپ کو انہیں سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ ورنہ آپ مشکل الفاظ میں تفاسیر کی جو ہیں لکھی ہوئی، ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہمارے علماء نے، وہاں سے بھی آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ان کو انتہائی سمپل کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہر ایک کو یہ آ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین سیکھنے والا، بہترین عمل کرنے والا، اور مفلحین میں اور متقین میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔